बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्त 24 घंटे जो गुज़रे हैं उसमें अमवात हैं 24 पाकिस्तानी जो हैं सैलाब की नज़र हो गए। कुल अमवात हैं 1290 और ज़ख्मी हैं अब तक 12588। जो तबाह घर हो चुके हैं इस वक्त वो हैं 14,68,019। मुतासरीन जो हैं वो हैं 3,30,46,329 और जानवर जो इस वक्त हलाक हो चुके हैं सैलाब की वजह से वो हैं 7,36,459। लेकिन इमरान खान साहब का मसला वहीं का वहीं खड़ा है। उनका बाबा आदम सबसे निराला है, उनकी तकलीफ़ जो है वो वहीं की वहीं के ऊपर है। उन्होंने बाँ वेलने दे विच आज उन्होंने जो जलसा किया फैसलाबाद में, उस जलसे में उन्होंने जो ख़िताब किया और नवाज शरीफ साहब की बात के ऊपर अमल शुरू हो गया है। हमने ये दो बातें आपसे के साथ शेयर करनी है। जो ख़िताब किया है इमरान खान साहब ने, उस ख़िताब के अंदर बिल आखिर उनकी ज़ुबान के ऊपर वो बात आ गई जो वो घुमा फिरा के कहा करते थे, इधर से उधर से इधर से इधर से, कि जी के वो जो ड्यूटी जिनकी होती है बैरूनी साजिश रोकने की, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अगर कोई साजिश हो रही हो तो उन्होंने वो साजिश नहीं रोकी। ये फ़कीर पहले दिन से कह रहा है कि वो पाकिस्तान की फ़ौज को अमूमी तौर के ऊपर, पाकिस्तान की फ़ौज को खुसूसी तौर पर और बिलखसूस पाकिस्तान की फ़ौज की कमांड यानी कि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, DGISI और DGISI के अलावा जो बाकी सर्विसेज के चीफ्स हैं, उनको वो एक ही सांस में गद्दार समझते हैं। आज वो कह भी गए और उन्होंने कहा, मैंने जो उन्होंने कहा वो है कि जो इनको लेकर आए हैं वो गद्दार हैं और जिन्होंने साजिश करके इन चोरों को मुसल्लत किया वो गद्दार हैं। वो जवाब दें कि इस मुल्क का इतने 4 महीनों में क्या हाल हो गया। मुझे एक लतीफ़ा याद आ रहा है। लतीफ़ा कह लें कि वो एक जिन था, उसने एक छोटा सा बच्चा था, वो क्या कहते हैं आम कमज़ोर सा, उसको कहा कि इस दरख्त को एक टक्कर में गिराओ, अगर नहीं गिराओगे तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। ये पता नहीं उससे बात मिलती जुलती है कि नहीं मिलती जुलती, लेकिन मुझे मिलती जुलती लग रही है। तो वो जनाब, उसने बच्चा बड़ा होशियार था, उसने कहा कि सर तुसी पहले मैंने टक्कर मार के वो टक्कर किवें मारनी। जिन्हें दरख्त को टक्कर मारी, दरख्त की जड़ें हिल गई, बाद च बच्चे ने जाकर धक्का मारा, दरख्त डिग पिया। तो पाकिस्तान की इकानमी के साथ ये हाल इमरान खान साहब नामी एक जिन जफे ने किया था कि वो जिन आया, उसने टक्कर मारी, पाकिस्तान की इकानमी की जड़ें हिल गई पिछले 4। अब है ना, ये तो बचा रहे हैं बेचारे, ये तो पूरे जोर लग रहे हैं सर पाकिस्तान की इकानमी को बचाने के लिए। तो ये कह रहे हैं कि जी 4 महीने में ये हो गया वो हो गया। तो 4 महीने में हुआ या नहीं हुआ, बात ये है कि जिनको समझ है उनको समझ है, जिनको समझ नहीं है उनको समझ नहीं है। वो कह रहे थे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट भी किया है, मेरे एक साफ़ी दोस्त हैं, वो इमरान ज़दा हो गए हैं, वो भी अल्लाह ताला उनके हाल के ऊपर रहम फरमाए। उन्होंने मैंने पूछा कि यार 12 मौसम केड़े होंदे ने, तो उन्होंने कहा बड़े सीरियस ने कहा 12 मौसम होंदे ने। मैं कहा अच्छा जी। मैं कहा सर उन्होंने नाम दस दो जो मौसम होंदे ने। हमने तो सुना है कि एक तो इंडिया च गाना बनाया है कि एक बरस के मौसम 4 हैं जी, पतझड़ सावन तो पता नहीं बसंत बहार, 5वां मौसम प्यार का। तो 5वां मौसम तो पाकिस्तान में खैर कभी आया ही नहीं। तो ये क्या है, झाड़ा है, बहार है, गर्मी है, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला और केड़ा मौसम या चले सावन। तो लेकिन उन्होंने कहा कि ये जितने महीने हैं ना, एक्चुअली ये वो करते हैं वो क्या कहते हैं उसको, डिप्ट करते हैं या क्या उसको कहते हैं, अलामतें हैं। पाकिस्तान में मौसमों की अलामतें हैं। अच्छा जी, पाकिस्तान का अल्लाह और है, इंडिया का अल्लाह कोई और है, वहाँ पर मौसम और है, यहाँ पर मौसम और है। लेकिन मैं सिर्फ ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो खान साहब के जानने और मानने वाले लोग हैं वो तो कह रहे हैं यही बातें कि हाँ जी मुल्क की इकानमी का बेड़ा गर्क हो गया है और 4 महीनों में हुआ। वो तो यकीन करेंगे, लेकिन जिनको समझ है उनको समझ है, जिनको पता है कि पाकिस्तान के में मौसम 4 ही हैं और दुनिया भर में मौसम 4 ही होते हैं, यानी दुनिया की अक्सरियत आबादी में 4 मौसम ही होते हैं। लेकिन खान साहब ने कह दिया 12 ने, तो बाकी कह रहे हैं 12 ने। तो उनको तो लगेगा यही कि इकानमी का बेड़ा गर्क जो है वो खान साहब ने नहीं किया, वो 3 3.5 4 साल वो बड़ी मेहनत करते रहे। तो अब खैर उन्होंने जनाब ये वाली बात जो उनकी दिल की बात ज़ुबान पर आते हुए उनको
حوصلہ نہیں ہوتا تھا، وہ لانے کی جرت نہیں کر پاتے تھے، وہ آج انہوں نے کر دی ہے۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کیوں کر دی ہے؟ صرف یہ باتیں نہیں، اور بھی جو باتیں انہوں نے کی ہیں، یہ باتیں انہوں نے کیوں کی ہیں؟ اگلی بات انہوں نے اور بھی اس سے خوفناک کی، انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ 30 سال سے لوٹ رہے ہیں، ملک کا پیسہ انہوں نے چوری کیا ہے، یہ اپنی چوری بچانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ اب تو آئی ایم ایف نے بھی کہہ دیا کہ سیاسی استحکام کے بغیر جو ہے وہ ملک کے حالات جو ہیں وہ مزید بگڑ جائیں گے۔ تو سر تسی سیاسی استحکام آنے دیں، آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی اور آپ کے اتحادیوں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا۔ فارمولہ تو بڑا سادہ سا ہے، تو یا تو آپ اب جائیں اپنے اتحادیوں کو منائیں واپس کہ جی کہ ان 4 مہینوں میں آپ نے ان کے ساتھ جا کر کون سا، میرا مطلب ہے کہ وہ چاند اپنے نام کروا لیا ہے، یا کوئی نشان حیدر آپ کو مل گیا ہے، یا پاکستان بڑی ترقی کر گیا ہے، بیڑا غرق کر دیا ہے آپ لوگوں نے، تو واپس آئیں اور وہ پہلے والا پاکستان ٹھیک تھا جو نیا میں نے بنایا تھا، تو ہم حکومت کرتے ہیں، آپ کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ لیکن خان صاحب نے یہ نہیں کرنا، اور خان صاحب نے صرف باتیں ہی کرنی ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی کہ اصل جو ہے نا جی، یہ اصل میں اقتدار میں آئے ہیں 2 کاموں کے لیے۔ ایک کام ہے کہ اپنی چوری بچانی ہے، اپنا پیسہ بچانا ہے، اور دوسرا پیسہ ان کا کس طرح بچے گا کہ جب یہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لگا لیں گے۔ ایتھے آؤ، دس از دا پوائنٹ، دس از دا تکلیف آف دا خان صاحب۔ وہ کہتے ہیں کہ جی کہ آرمی چیف اپنی مرضی کا لگا لیں گے تو پھر ان کو آپ پیسہ کوئی نہیں پوچھے گا، ان سے کوئی ہوگا نہیں، اور اگر انہوں نے کوئی میرا مطلب ہے کہ نومبر میں نیا آرمی چیف انہوں نے نواز شریف، اور اس کی کوشش ہے کہ یہ کہ ایسا آرمی چیف لے کے آئیں جو ان کا فیورٹ ہو، یہ اپنا آرمی چیف لانا چاہ رہے ہیں، یہ ڈرتے ہیں۔ دا پوائنٹ جو ہے وہ اب آ رہا ہے، جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ والا پیک آ رہی ہے۔ اب یہ ڈرتے ہیں کہ اگر کوئی محب وطن آرمی چیف آ گیا، ماشاءاللہ تاڑیاں تاڑیاں، محب وطن اگر کوئی آرمی چیف آ گیا، اچھا یہ کیا بات ہے میری سمجھ، اگر آپ کی سمجھ میں آئی تو آپ بتائیں مجھے کہ محب وطن آرمی چیف کون ہوگا؟ یہ جس کو لگائیں گے، وہ جس کو بھی لگائیں گے وہ ان کا فیورٹ ہوگا اور وہ محب وطن نہیں ہوگا۔ اب یہ انہوں نے جن کو بھی لگانا ہے وہ کن میں سے لگانے ہیں، میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں۔ وہ پاکستان آرمی کے لیفٹیننٹ جنرلز ہیں جی، ابھی تک ان کے خلاف کوئی غداری کا کیس ثابت نہیں ہو سکا، ابھی تک انہوں نے کوئی انڈیا کے ساتھ کوئی سودے بازی نہیں کی، پاکستان کے ایٹمی راز بیچے نہیں، ابھی تک کسی نے ان میں سے ابھی تک کسی کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے۔ ان کے میں آپ کو پہلے 6 نام بتا دیتا ہوں۔ عاصم منیر صاحب ہیں، ساحر شمشاد صاحب ہیں، اظہر عباس صاحب ہیں، نعمان محمود صاحب ہیں، فیض حمید صاحب ہیں، محمد عامر صاحب ہیں۔ تو سر اب یہ ان میں سے غدار کون ہے، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں خان صاحب اور خان صاحب کے چاہنے والوں سے، کیونکہ ان 6 میں سے ہی لگے گا نا، باقی اگر 10 میں بھی لگانا چاہے وزیر اعظم، اس کی سوابدید ہے، اس کی مرضی ہے۔ ویسے تو مجھے ایک بندے نے بتایا تھا جو فیڈرل منسٹر ہے، وفاقی وزیر شہباز شریف صاحب کا، انہوں نے کہا جو وہ کہیں گے ہم لگا دیں گے۔ وہ ان کی میٹنگ ہوگی، ان کی میٹنگ سے مراد مجھے تو جو کنسیو کیا، جو مجھے لگا، وہ ذکر کر رہے تھے کہ کور کمانڈرز کی جو میٹنگ ہوگی اس میں جو وہ ڈیسائیڈ کریں گے، کیونکہ وہ وہاں پر وہ نومبر والے عمران خان صاحب کی فنکاری کے بعد وہاں پر پھر معاملات اور طرح کے ہو گئے تھے نا، وہ جا کے انہوں نے اپنے کور کمانڈروں کے اعتماد میں لیا کہ یار یہ وزیر اعظم صاحب کر رہے ہیں تو وہ کیا کرنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ سر ہن بس سائڈ تے ہو جاؤ، انہیں جو کرنا سی کر لیا، ہم نے ابھی اس کے ساتھ نہیں چلنا آپ نے۔ اور برحال وہ میں کیا آپ سے ساری باتیں شیئر کروں، وہ میرا خیال ہم کر بھی چکے ہیں کئی دفعہ، تو یہ شاید اس طرف اشارہ تھا۔ وہاں پر نومبر میں یہ چیزیں طے پا گئی تھیں، اکتوبر میں پچھلے سال، کہ یہ اکتوبر سے بھی تھوڑا سا پہلے کہ جی چھوٹو پراں خان، مطلب اب میں پھر کوئی بات گڑبڑ نہ ہو جائے مجھ سے، تو کچھ چیزیں پبلک نہیں کرنی ہوتی، تو شاید وہ حوالہ اس طرف ہے کہ وہ جو کہیں گے وہ ہم لگا دیں گے۔ میں کیا ایکسٹینشن جو کہیں گے وہ ہو جائے گا۔ تو پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ وہ 10 میں بھی اسی لگا سکتے ہیں، لیکن میرے پاس چونکہ پریکٹس اس طرح کی ہے کہ پہلے 5-6 میں سے ایک آرمی چیف چوز کیا جاتا ہے۔ خان صاحب بتا دیں قوم کو کہ انہاں دے وچوں غدار کون ہے سر، اور ان میں سے محب وطن کون سا ہے۔ یہ کوئی گل ہے کرن والی، یہ کسی ہوش مند پاکستان کے سیاستدان کی کرنے والی بات ہے؟ عمران خان صاحب کے ڈھول کے اوپر پیٹنے والے ان کے پی ٹی آئی کے جتنے بھی ووٹر ہیں وہ ذرا مجھے بتائیں، اور اللہ ماشاءاللہ وہ بتائیں گے،
وہ بتائیں گے، کیونکہ وہ نہیں چوکتے، وہ پاکستان کی فوج کے خلاف بات کرتے ہوئے نہیں چوکتے. وہ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان نہیں ہے تو ہم پاکستان کو آگ لگا دیں گے. یہ ان کی اسٹیٹڈ پالیسی ہے. وہ خواتینوں حضرات وہ کہتے ہیں بم باندھ کے آ جائیں گے ہم. وہ بھائی تانوں ہو کی گیا یار، ساتھ وہ چھری تلے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کہ محب وطن آرمی چیف اگر ہوا تو وہ یہ کام نہیں ہونے دے گا. وہ پائن کیڑا محب وطن ہوتا ہے خان صاحب؟ یہ اپنا فیورٹ کوئی فیورٹ نہیں ہوتا، یہ آپ کی غلطی تھی. دیکھیں آپ اپنا فیورٹ آرمی چیف لگانے کے چکروں میں فرائی ہو گئے، آپ اپنا فیورٹ آرمی چیف لگانے کے چکر میں برباد ہو گئے. میں سادہ الفاظ میں یہ والی بات کروں کہ آپ نے ایک افسر کے ساتھ مل کے سازش کی کہ یار کہ باقی پوری فوج کے خلاف سازش کی. یہ فوج کے خلاف سازش ہے کہ آپ ایک بندے کو چوز کرتے ہیں کہ تو میرا سکا بھرا، میرا تو مٹھ رکھنی ہے، بس تو گل نہیں کسی نے حل کرنی، میں تمہیں آرمی چیف بناؤں گا اگلا. اور سر باقی گنڈیریاں بچن آئے نے، باقی بھی آرمی چیف ہی لگن آئے نے، جنہوں نے 30 سال سروس دے دی، سروس کر دی اس ملک میں، اسی خواب کے ساتھ کی نا. جو ایک بچہ سیکنڈ لیفٹیننٹ کاکول پاس کرتا ہے نا، وہ آئیڈیلائز کیا کرتا ہے؟ وہ آئیڈیلائز کرتا ہے آرمی چیف بنوں گا میں یہاں پہ. سر اب آپ ان کے ساتھ ڈرامے بازی کریں گے تو پھر وہ ڈرامے بازی نہیں آپ کو کرنے دیں گے. تو اب فیورٹ آرمی چیف کوئی نہیں ہوتا. آخری مثال فیورٹ آرمی چیف لگانے کی جو عبرت ناک مثال ہے وہ خان صاحب آپ کی ذات بابرکت خود ہے. آپ شیشے میں جائیں، اپنا منہ دیکھیں اور آپ پھر خود سے سوال کریں کہ تو لا لیا اپنی مرضی کا آرمی چیف. اور جنہوں نے اپنی مرضی کے آرمی چیف لگائے یہ سوچ کے کہ یہ آرمی چیف ہوگا تو میرے آگے جناب وہ چوں نہیں کرے گا، ان کا حشر کیا ہوگا؟ کیا حشر ہوگا؟ نواز شریف صاحب نے کوئی 4-5 آرمی چیف لائے ہیں نا اپنے ہتھی، اور انہوں نے یہی سوچ کے لگائے. اب وہ توبہ طائب کر چکے ہیں، نہیں بھائی ہون نہیں، ہون میرٹ دے اتنے جڑا بنے گا جو سب سے سینئر ہوگا اس کو آرمی چیف ہم نے لگا دینا ہے. اچھا ویسے تو خان صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ سب سے سینئر میرٹ پر لگانا چاہیے، سینئر نہیں، وہ میرٹ پہ کہہ رہے ہیں. میرٹ کیا ہے یہ خان صاحب کو بتانا چاہیے کہ میرٹ کیا ہے. 2 چیزیں ان کو بتانی ہیں کہ میرٹ کیا ہے اور محب وطنی کیا ہے، حب الوطنی کیا ہے. اور تیسری یہ بھی بتا دیں کہ غدار کون ہے. عاصم منیر غدار ہے، سائد شمشاد غدار ہے، اظہر عباس غدار ہے، نعمان محمود غدار ہے، فیض حمید غدار ہے یا محمد عامر غدار ہے. اور بھائی کیا کس جنت میں رہتے ہیں؟ ہم کو کہ جنت میں آپ خان صاحب نہ کیا کریں. میں وہ بات نہیں کہنا چاہتا جو عرف عام میں آپ کے متعلق باتیں کرتے ہیں کہ آپ کچھ جو مضر صحت چیزیں جو ہیں وہ ان کا استعمال چھوڑ دیں. آپ مجھے کبھی بھی نہیں لگا کہ آپ کوئی مضر صحت چیز کھاتے پیتے ہیں یا کچھ اور کرتے ہیں، مجھے نہیں لگتا. لیکن آپ کی حرکتیں اب چغلی کھا رہی ہیں کہ آپ نارمل نہیں ہوتے. یہ بات کرنے والی ہے. تو خیر وہ میں تکلیف آپ کو بتاؤں گا کہ ان کی تکلیف کیا ہے. یہ کہتے ہیں پھر آگے اگوں کی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں نواز شریف نے برکھا دت نے کتاب میں لکھا کھٹ منڈو میں وہ ملتا تھا جا کے مودی سے شکایتیں کرتا تھا. پھر اس نے پاکستان آرمی کے خلاف ڈان لیکس جو آگئی تھی وہ شکایتیں کی. پھر سر جو نواز شریف کہتا تھا، جو زرداری کہتا تھا، وہ آج فوج خود کہہ رہی ہے. وہ فوج خود فیصلہ کر چکی ہے. آج وہ 12 اپریل 2022 کی پریس کانفرنس کو ہم کس کھو کھاتے میں ڈال دیں جس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان نے اگر آگے چلنا ہے، آگے بڑھنا ہے تو پھر پاکستان کا آئین ہی واحد راستہ ہے جس پر چل کر پاکستان بچ سکتا ہے. یہ کہا گیا کہ ہم کون ہوتے ہیں کسی کو NRO دینے والے، تو یہ کرنے والے وہ کرنے والے. آپ فرما رہے ہیں کہ جی کہ اگر کوئی تگڑا آرمی چیف آ گیا تو وہ ان سے پوچھے گا پیسے کتنے ٹڑے. سر فوج کے پاس اپنے کام کرنے بہت نے. سر آپ دیکھیں آپ نے فوج کو غلط استعمال کیا اور ان سے حکومت میں اپنی مطلب ہے کہ گھر جا کے ستے رہتے سی. 12 بجے سے لے کے 5 بجے تک آتے تھے، پھر اس کے بعد ٹی وی ویکھتے سی. تو اب فوج نے وہ والے کام نہیں کرنے. تو کہتے ہیں کہ جی کہ اب یہ امریکہ جو ان کو لایا ہے، جو ان کا آقا ہے، اب یہ کیا ان سے پوچھ کے لگائیں گے آرمی چیف اگلا؟ سر ساری تکلیف اگلے آرمی چیف کی ہے. یہ ساری لڑائی اگلے آرمی چیف کی ہے. پاکستان کے سیاستدانوں کو بڑا ہو جانا چاہیے. پاکستان کے سیاستدانوں کو اب میچورٹی دکھانی چاہیے. یہ اپنا آرمی چیف کوئی چیز نہیں ہوتا. آرمی چیف میرٹ پر ہوتا ہے، سینئر ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے.
وہ جیسے بھی لگانا ہوتا ہے، وزیر اعظم کا سواب دیدی اختیار ہے، اس کو چیزیں دیکھ کے لگانی چاہیے، اور یہ چیز نہیں دیکھنی چاہیے کہ میں یہ لگاؤں گا تو یہ میرا بندہ کوئی نہیں ہوتا۔ آرمی چیف نے فوج کا جو بھی انٹرسٹ ہوتا ہے، اب ہمیں یہ لگتا ہے بطور ایک دستور پسند پاکستانی کے کہ پاکستان کا انٹرسٹ سب سے سپریم ہے، اور پاکستان کے انٹرسٹ میں کون سی چیز ہے یہ پاکستان کی پارلیمان نے طے کرنا ہے، پارلیمنٹ نے طے کرنا ہے، جو عوام کا مظہر ہے، عوام کی رائے کا، ان کے ارادے کا مظہر ہے، اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے عوام کی رائے کو جانچنے کا، پرکھنے کا، پارلیمان ہے۔ تو یہ کام پارلیمان نے کرنا ہے کہ جی کہ قومی پالیسی کیا ہونی چاہیے، پاکستان کے فائدے میں کون سی بات ہے، یہ طے سب کچھ پارلیمان نے کرنا ہے۔ تو لہٰذا فوج کا انٹرسٹ کیا ہے، پولیس کا انٹرسٹ کیا ہے، کس محکمے کا کتنا انٹرسٹ ہے، یہ انٹرسٹ بعد کے ہیں، پہلے پاکستان کا انٹرسٹ ہے، اور یہ فوج طے کر چکی ہے اب اعلان کے مطابق جو پبلکلی اعلان کیا گیا تھا۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اب اس طرح کی جو چیزیں ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ آرمی چیف جو ہوگا وہ مرضی کا لگائیں گے تو یہ ہوگا وہ دیکھے گا، سر آرمی چیف نے اپنے انٹرسٹ دیکھنے ہوتے ہیں، اس نے فوج کی کمانڈ کرنی ہوتی ہے، سنبھالنی ہوتی ہے، وہ اپنے حساب سے چلتا ہے۔ تو ہمارے سیاستدانوں کو میچورٹی کے ساتھ صرف رائٹ مین فار دا رائٹ جاب جو ہے، وزیر اعظم کا اختیار ثواب دیدی اختیار ہونا چاہیے، بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن اس کو یہ اختیار نیک نیتی کے ساتھ اور اس سوچ کے ساتھ کہ پاکستان کے بہتر مفاد میں کیا ہے وہ کرنا چاہیے۔ سر آرمی چیف جو ہوتے ہیں وہ اگر آپ اپنی پسند کے لگاتے ہیں کہ یہ مجھے سرو کرے گا، میری بات مانے گا، تو پھر بھٹو کے ساتھ ضیاء الحق وہ کچھ نہ کرتے جو کچھ ہوا، وہ اس سے پہلے اسکندر مرزا کے ساتھ ایوب خان صاحب نہ وہ کرتے جو کچھ ہوا، اس کے بعد جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ مطلب کاکڑ صاحب، آصف نواز جنجوا صاحب، پھر کیا کہتے ہیں پرویز مشرف صاحب، جہانگیر کرامت، اور حلال اللہ رئیس شریف بھی تھے، پھر باجوہ صاحب بھی، یہ آرمی چیف انہوں نے لگائے نا۔ تو کیا نواز شریف صاحب بادشاہ بن گئے تھے؟ سوال یہ ہے، کوئی نہیں بن سکتا۔ تو اپنی پسند کوئی چیز نہیں ہوتی، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی کہ یہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں، اور وہ اگر کوئی محب وطن آ گیا، سر محب وطن دس دیو، مجھے لگتا ہے کہ جس کو عمران خان صاحب محب وطن سمجھتے ہیں، وہ میں نام نہیں لیتا، لیکن وہ جس کو بھی سمجھتے ہیں وہ وہی ہوگا جس کو وہ سمجھتے ہیں، یا وہ ہوگا جس کو وہ لگائیں، وہ آرمی چیف محب وطن ہوگا۔ باقی ان میں سے کسی ایک کو بھی لگا دیں گے تو وہ محب وطن نہیں ہوگا، کیونکہ یہ نواز شریف نے، زرداری نے، شہباز شریف نے، مولانا فضل الرحمان نے مل کے لگایا ہوگا۔ تو سر آرمی چیف خود بخود نہیں بنتے ہو، آرمی چیف لگانے پڑتے ہیں، اور کسی نہ کسی کو لگانے پڑیں گے، ایک بات۔ اور دوسری بات کہ میں اصل جو بات ہے نا وہ یہ اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ جو آرمی چیف جو میرٹ کے مطابق جو فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو سب سے سینئر ہوگا کہ وہ اس کو لگا دیں، یہ نواز شریف صاحب نے اور زرداری صاحب نے، اب زرداری صاحب کے متعلق نا باتیں اور طرح کی آ رہی ہیں کہ جی کہ وہ ان کے ایک ملٹری سیکٹری ہوتے تھے جنرل محمد عامر، جو اس وقت کور کمانڈر گوجرانوالا ہیں، اور وہ جناب ان کے لیے لابنگ کر رہے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی کسی کے لیے لابنگ نہیں کر رہا۔ ماضی سے انہوں نے یہ سبق سیکھا ہے، ہماری اطلاع کے مطابق غلط ہو سکتی ہے، لیکن ہمیں جو اطلاعیں مل رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ماضی میں ہم نے سبق سیکھا ہے کہ یار کہ یہ اپنا آرمی چیف کوئی چیز نہیں ہوتی، جو سب سے سینئر ہے اس کو چپ کر کے لگا دیں۔ اچھا، لیکن جو اندر کھاتے خبر ہے، وہ جو 2 مہینے پہلے ایک وفاقی وزیر نے مجھے کہی تھی کہ جو وہ کہیں گے کہ وہ لگا دیں، وہ ہم لگا دیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ ادھر سے بھی سب سے سینئر کا ہی نام آنا ہے۔ تو عمران خان صاحب کو تکلیف وہ ہے، ہارا والی سٹوری، ملک ریاض علی گل، بیگم صاحبہ علی گل، موت پڑی ہوئی ہے خان صاحب کو۔ تو سر دل بڑھا کر آئے، آرمی چیف جو ہیں وہ اب آئندہ جو بھی آرمی چیف ہوگا، یا جو بھی آرمی چیف ہوگا، یا جو بھی آرمی چیف ہے، قمر جاوید باجوہ صاحب ہی ہیں، مطلب اگر وہ کنٹینیو نہیں کرتے، کوئی اور آرمی چیف آتا ہے، سر سیاست میں مداخلت نہیں ہوگی۔ ابھی تک تو یہ ارادے ہیں، باقی اللہ وارث ہے۔ تو بڑا دل کریں خان صاحب، کوئی گل نہیں، پریشان نہیں ہونا، اللہ خیر کرے گا۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔